औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान रूही फ़ातिमा, आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। हाज़िर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ जिसमें मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद सैफ अब्बास साहब क़िबला। आइए हम सब इनका खैर मक़दम करते हैं। आज की इस गुफ्तगू के साथ साथ कुछ सवालातों के जवाबात भी जानेंगे। जनाब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आज का हमारा ये सवाल है कि वालिद का अपनी औलाद के लिए कैसा मिजाज होना चाहिए, ख़ासकर औलाद में अगर लड़की हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वालिद जो है ये अपनी औलाद का वली होता है जी। और जो विलायत है बच्चे का वली है जी। तो इसके ऊपर बच्चे के तमाम इख्तियारात होते हैं जी। और बच्चे को चाहिए कि अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे। जी। अब क्या करना चाहिए, इसके लिए एक बहुत अहम चीज़ ये होती है कि बाप के अंदर वो सलाहियत हो जो इस चीज़ को समझ सके जी। कि हमें बच्चे के साथ किस अंदाज से पेश आना है। जी। मसलन एक शख्स है, इल्म उसके पास कम है और वो हर वक्त बच्चे को झड़कता है, ज़रा सी बात के ऊपर मारने लगता है, तो मैं समझता हूँ ये बाप अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहा है और बच्चे के मुस्तकबिल को ख़राब। चूँकि बच्चा जब बार बार झिड़की खाएगा, बच्चा जब बार बार मार खाएगा तो उसकी तरबियत सही नहीं हो सकती है। एक लिमिट ये है कि जहाँ पर बच्चों को ऐसी तरबियत, आप एक गौर करके देखें जी। अल्लाह ने भी जी। अपनी इबादत, अगर लड़का है तो उसके लिए एक सिन मुअय्यन कर रखा है कि इस सिन में तुमको हम अपनी इबादत देंगे। 15 साल के हो जाओगे तब नमाज रोज़ा वाजिब है जी। और लड़की अगर है तो उसको दिया कि जब तुम 9 साल की हो जाओगी। तो इन्हीं खालिक ने भी एक टाइम बच्चों को दिया कि वो बच्चे उसमें समझने की सलाहियत उनमें आ जाए। वो बच्चे जो है इतना शऊर रखें कि उनको थोड़ा सा एहसास हो जाए क्या गलत है, क्या बुरा है, सही है, क्या इताअत होना चाहिए, नहीं होनी। तो बाप जो है या वालिदैन जो हैं इनके पास इतनी सलाहियत होना चाहिए कि ये बच्चों को किस तरीके से उनकी तरबियत करें। तरबियत औलाद जो है ये बहुत अहम सब्जेक्ट है और जिसको आज के ज़माने में हर एक हल्के से लेता है जी। हमको तरबियत, आप देखिए माजी में मैंने देखा जी। और अगर माजी में हमारे नाज़रीन देखें इस बात को जी। बच्चों की दीनी तालीम के लिए जी। जी। जो गहवारा होता था तो कोई टीचर नहीं, माँ की आगोश उनका वो दर्सगाह होती थी जहाँ से बच्चे अपनी दादी अपनी वालिदा इनसे सब सीख लेते थे। जी बिल्कुल। आज क्या बात है कि बच्चा छोटा सा उसके लिए मौलवी साहब लगाए जा रहे हैं। जी। जी। क्यों अम्मा नहीं बता सकती? जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे के साथ टाइम नहीं देना चाहती हैं। जी। आप बच्चे को वक्त नहीं, वालिदैन बच्चे को वक्त दें और बच्चे के मिजाज को धीरे धीरे उस अंदाज से ढालने की कोशिश करें कि जो एक बेहतरीन मुआशरे की तामीर कर सके, बच्चे तक हर चीज पहुंच सके। मैं एक और छोटी सी मिसाल देता हूं। देखिए, आप अगर गौर करें तो आज अगर आप अपने वालिदैन से पूछें या बुजुर्ग जो हमारे नाज़रीन है ये बताएं, इनके ज़माने में कोई प्ले स्कूल हुआ करता था? कोई प्ले स्कूल नहीं होता था। जी बिल्कुल। अब इस प्ले स्कूल को इधर 10-20 सालों से एक प्ले स्कूल का चलन शुरू हो गया है। जी। पहले वो छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं, वो साल भर या 2 साल का जो उनका कोर्स होता है वो बच्चों के साथ रहते हैं। तो पूछिए कि माजी में तो ऐसा नहीं होता था, अब क्यों ऐसा होता है? भाई माजी में भी होना चाहिए प्ले स्कूल। स्कूल होते थे, ये प्ले का लफ्ज जो है ये नहीं होता था। असल में जब तरक्कियाँ हुई तो ये हुआ कि माजी में आपने ये भी देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग देख रहे होंगे, बच्चे को ले गए, बच्चा रोता हुआ जा रहा है स्कूल और आखिर में वो गेट के अंदर बच्चे को करके और छोड़ दिया गया बच्चे को। अब अंदर कितनी देर रोया, कितनी देर चुप हुआ, वो बच्चा जाने।
آج کے دور میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بچے کو ڈائریکٹ پڑھائیں گے نہیں، بلکہ بچے کے ساتھ کھیل کے اس بچے کو اپنے سے مانوس کر کے عادی بنائیں گے، عادی بنائیں گے۔ جب بچہ عادی بن جائے گا تب اس کے بعد ہم بچے کو دھیرے سے پڑھانا شروع کریں گے۔ اب آپ دیکھیے جو پلے اسکول ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بیٹ بال جانور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، بچہ انہی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، ٹیچریں انہی کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں اور اسی کھیل کھیل میں وہ بچوں کو پڑھا دیتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اپنے دین کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ بھی آتے ہی فوراً پڑھانا شروع کر دیتے، بتلانا شروع کر دیتے، قرآن سنانا شروع کر دیتے، لیکن 40 سال تک انہوں نے نہ قرآن پڑھ کے سنایا۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ 40 سال تک جو ہے وہ نازل ہی نہیں ہوا تھا اور مبعوث ہی نہیں ہوئے تھے، میں نے کہا اللہ کو کر دینا چاہیے تھا 20 سال میں، لیکن یہ نظام الہی تھا کہ پہلے ان لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کی جائے اور ان کو اپنے سے مانوس کیا جائے، جب وہ ہم سے مانوس ہو جائیں تب ہم اپنے میسج کو ڈیلیور کریں تاکہ وہ آبجیکشن نہ کریں۔ تو یہی اگر بچے کی تربیت میں رکھا جائے کہ باپ اپنے ساتھ خود مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بچے کو پاس میں بٹھائے اور بچہ دیکھے کہ ہمارے باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بچہ مانوس ہو جائے گا، 4 دن بعد اسی طریقے سے سجدہ کرنے لگے گا، مہینہ 2 مہینے بعد اللہ اکبر کہنے لگے گا، ان ارکان کو ادا کرنے لگے گا۔ اور اسی کے برخلاف ایک باپ خود نماز نہیں پڑھتا اور وہ جو بچے سے کہے چلو نماز پڑھو، تو اگر بچے نے جواب دے دیا کہ ابا تم پر نماز نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین کو، باپ کو خود ایک بہترین انسان بننا چاہیے، اس طریقے سے بچے کی تربیت کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی انسان جو ہے اگر چاہے کہ جھنجھڑا کر، اگر چاہیں بچے کو مار کے، اگر چاہیں کہ اپنے حاکمیت دکھلا کر ہم بچے سے اپنا کہنا منوا لیں گے تو اتنا یاد رکھیے کہ بچہ آپ کے ظلم کے ڈر سے کام تو کر لے گا لیکن وہ ایک اچھا بچہ نہیں بن پائے گا، اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں ہوگا، خوف کا جذبہ ہوگا، اور جہاں خوف ختم ہوگا وہاں کام چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جب اس بچے میں خوف کی بات ہوگی، اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ بچہ اللہ کی اطاعت کیسے کرے گا، آل محمد کی اطاعت کیسے کرے گا، پیغمبر کی اطاعت کیسے کرے گا، چونکہ اس کو عادی بنا دیا ہے اپنے ڈر سے مروب ہونے کا۔ جناب اسی کے ساتھ یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر بچہ شرارت کرتا ہے یا کوئی بدتمیزی کر دے، والد کا یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے ان کے اوپر رزق کی تنگئی کر دو یا رزق کی تنگئی کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ پھر کیا وہ محبت بچوں میں رہ جاتی ہے والد کے لیے؟ میں نے ان تمام چیزوں کا جواب دیا۔ جو لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ وہ بچے نے شرارت کی کھانا بند کر دو، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آج کوئی روزہ رمضان میں نہیں رکھ رہا ہے، اللہ میاں جو ہیں جن کے پاس اللہ پر پورا کنٹرول ہے، قادر ہیں، اگر اللہ قادر ہے اور وہ اپنے اس نافرمان بندے کے اوپر رزق کو بند کر دے، بے نمازی کے اوپر رزق کو روک دے، اس کے اوپر ہوا کی پابندی لگا دی جائے، ایک لمحہ وہ نہیں جیے گا، بالکل سمجھ گئے، وہ مر جائے گا انسان۔ تو انسان کو چاہیے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس منکر نماز، منکر روزہ، اس نافرمان کو بھی رزق دیا، نافرمان کو بھی ہوا دی، نافرمان کو بھی چلنے پھرنے کی صلاحیت دی۔ وہ اپنی ربوبیت کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہماری ربوبیت کے ذریعے سے مرعوب ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے یہی تو کردار پیش کیا تھا، رحمت بنا کر بھیجا پیغمبر کو خالق کائنات نے۔ اسی لیے بچہ اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اوپر میں نے ابھی کہا
کہ جبر کے ذریعے سے جی کسی بھی طریقے سے اپنے کہنے کو نہیں منوانا چاہیے، بلکہ بچے کے مزاج کو انسان اپنے مزاج کو نرم کر لے اور اس نرمی کے ساتھ بچے کو جو اس نے نافرمانی کی ہے سمجھانا چاہیے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا انحصار علم کے اوپر ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور اگر علم ہوگا والدین کے پاس تو وہ اس صلاحیت سے بچے کی پرورش بہتر سے بہتر کر لیں گے، اور بچہ فرما بردار، لائق، عبادت گزار، اللہ و رسول و آل رسول کا فرما بردار ہوگا۔ لہذا ہر ایک والدین میں چاہے والد ہوں یا والدہ ہوں، ان کو چاہیے کہ جو جوانی کی منزلیں ہیں، آپ نے کچھ کیا نہیں، لیکن جب آپ اس دعاجی رشتے میں آئیں اور اس نعمت کہ جب آپ کی آغوش میں نعمت یا رحمت آئے تو آپ جو ہیں اس وقت ایسا سلوک پیش کریں کہ جہاں کم سے کم آنے والی نسل جو ہے ایک بہترین نسل تیار ہو۔ جی جناب، آج کا ہمارا یہ سوال رمضان سے ریلیٹڈ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر قرآن کو پورا نہ پڑھ پائے، یعنی کہ ایک پاک مہینے میں رمضان میں قرآن کو اگر پورا نہ صحیح طریقے سے پڑھ پائے تو قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا؟ تو کیا اس مہینے میں رمضان میں قرآن کو پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے قرآن کو پڑھنا، تلاوت کلام مجید جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں تلفظ، اس میں وقف، اس میں کہاں پر کیا قانون ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو تلاوت کی بات ہوگی۔ اب جہاں تک یہ چیزیں ہیں، اسی لیے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ ایک حصہ ہمارے کے ہاں وہ داخل ہو گیا ہے کہ جس کا نہ کلام خدا سے کوئی ربط ہے، نہ احادیث پیغمبر سے ہے، اور نہ فرمان امام سے ہے، ان کا کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کی اپج ہوتی ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے اور ان کو اپنے درمیان سے نکال دینا چاہیے۔ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ قرآن رمضان میں شروع کرے رمضان میں ختم کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ قرآن جو ہے شروع بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، آدھا بھی پڑھیے، اور اس میں زور یہ دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ آپ کوئی پالیسی اگر لیتے ہیں تو جیسے ہی کوئی اچھی پالیسی آتی ہے کہ مثلا آپ نارملی جو ہے 100 روپے جمع کرتے ہیں اور کسی پالیسی میں تو 15 سال میں ڈبل کرتی ہے، اور ہم اگر آج اسکیم نکال دیں کہ صرف رمضان کے لیے پالیسی یہ ہے کہ جو آدمی اس میں ڈپازٹ کرے گا وہ 15 کی جگہ 5 سال میں ڈبل ہو جائے گا، تبل ہو جائے گا، 10 گنا ہو جائے گا، 70 گنا ہو جائے گا، ہر آدمی آئے گا۔ وہی یہاں پر بھی معاملہ ہے۔ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو جرنل ڈیز سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور اس لیے تاکید کی گئی ہے ہمارے علماء کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے ہم تلاوت زیادہ زیادہ کریں تاکہ ہمیں زیادہ زیادہ ثواب ہو، تقرب الہی حاصل ہو۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ناک سے بھاپ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ناک سے بھاپ اگر لیتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شبوں میں اور شب قدر میں کیا ڈیفرنس ہے؟ دیکھیے یہ ایک چیز اور ہے، یہ شبیں اور شب قدر کو کبھی کبھی ملا دیا جاتا ہے۔ شبیں، دیکھیے وہ شبیں کا مطلب ہے وہ راتیں، اور وہ راتیں کون سی ہیں کہ جس کو یہ ہمارے لکھنؤ کی ایک اہل بیت کے سلسلے میں ایک بہت اچھی تعلیم ہے کہ ہم نے ہر ایک معصوم سے متعلق جو ہے اس کے لیے ایک سسٹم بنا رکھا ہے۔ یہ لکھنؤ کی دین ہے الحمدللہ۔ یہ شبیں جو ہیں جو 3 دن غم مناتے ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، غم مولائے کائنات سے ریلیٹڈ ہیں شبیں جو ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہیں سے حدیث میں اور قرآن میں نہیں اس کا تذکرہ ملے گا آپ کو، تو یہ الگ ہیں یہ شبیں۔ ان 3 راتوں میں ہم لوگ مولا کا غم مناتے ہیں، وہ شب 19 ہوتی ہے، شب 20 ہوتی ہے اور شب 21 ہوتی ہے، جو 3 شبیں ہوتی ہیں،
اور 21 کا دن، یہ تینوں راتیں جو منسوب ہوتی ہیں جی مولا کائنات کی شاہ سے، تو یہ ہے شب۔ اکثر بیچارے ہمارے کچھ مومنین و مومنات جن کے پاس علم تھوڑا سا نہیں ہے، کم ہے، جی تو وہ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں کہ وہ شبیں اور شب قدر ہے۔ شب قدر وہ ہے کہ جس کی فضیلت کے لیے، جس کی اہمیت کے لیے قرآن میں بھی موجود ہے آیات، اور پیغمبر نے اور معصومین نے جی اس شب کی اہمیت، وہ شب ہے، مطلب یہ وہ شب ہے کہ اس کو ایک آپ کو نہیں بتایا ہے جی کہ بتا دیا بھئی شب قدر ایک ہے، جی ایک ہے، آپ 3 مناتے ہیں، اور جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کے یہاں شب 21، شب 23، شب 25، شب 27 اور شب 29، ان کے یہاں 5 دن کی شب قدر ہوتی ہے کہ 5 میں سے کوئی ایک دن ہے، ہمارے کیا 3 دن، شب 19، شب 21 اور شب 23، ان 3 دنوں میں سے کوئی ایک شب ایسی ہے کہ یہ شب قدر اس میں ہے۔ اب اس میں جو ہے اعمال ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو شب قدر اور شبوں میں یہ فرق ہے، یہ شبیں جو ہیں یہ مولا کائنات کے غم سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو شب قدر ہے اس کے قرآن میں، احادیث میں، اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، جس میں مومنین کو عبادت کے لیے خاص بلایا گیا ہے۔ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں، کیا کوئی شخص زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہے کہ جس کے اخراجات اس پر واجب ہیں، مثلاً اولاد؟ نہیں، دیکھیے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے اولاد کو۔ اگر کسی کا نان و نفقہ جو ہمارے مراجع نے مسئلہ لکھا ہے وہ اولاد کے ساتھ اگر اور بھی کوئی ایڈ ہے کہ جو مثلا جس کا ایکسپنسز ہم دیتے ہیں، منتھلی خرچہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، اب وہ چاہے اولاد ہو یا مثلا بھائی وغیرہ بھی ہو یا اور کوئی بھی ہو، جو ہمارے خرچے سے کھاتا ہے پیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیلری پیڈ والا نہیں ہے کہ آپ اس کو سیلری پیڈ والے کو بھی لے آئیے گا کہ ان کو سیلری دیا تھی، نہیں، جو ہمارے اخراجات میں جس کے ہم اخراجات اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو زکوٰۃ دینے کی بات آئے گی تو اس کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا جو اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کو زکوٰۃ چاہیے، مستحق ہے کچھ، تو دوسرے لوگ اس کو زکوٰۃ دے دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے جس کے وہ خرچے کے تحت میں ہے۔ تو کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو بک کے لیے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ خاص ہے، ہمارے مراجع کرام نے اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے، اور کئی اس میں نکات ہیں اور ان نکات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مثلا آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے بچے کو دینی کتابیں خرید کے دے سکتے ہیں، مذہبی کتابیں خرید کے دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں ایک شیخ اور اس میں ہے کہ اولاد کو دے سکتے ہیں دینی کتاب، یہ نہیں پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، کتابیں دے سکتے ہیں، دینی مذہبی کتابیں دے سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ مسجد میں قرآن مجید رکھ سکتے ہیں، آپ دعاؤں کی کتابیں رکھ سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، اگرچہ وہ آپ استعمال کرتے ہوں یا آپ کی فیملی ممبر استعمال کرتے ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نمبر 1 بات، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیز ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات آتی ہے، وقف کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، مسجد میں قرآن دعا کی کتابیں وقف کر سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور اسی میں آتا ہے وقف سے ریلیٹڈ، کہ زکوٰۃ کے پیسے سے مثلا آپ نے ایک باغ خرید لیا زکوٰۃ کے پیسے سے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے وقف کر دیا مومنین، غریب مومنین کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس باغ کی جو انکم ہوگی، جو آمدنی ہوگی، وہ یہ غریب مومنین کی پرورش میں ہوگی، تو یہ پاسبل ہے، یہ وقف کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ باغ خریدا، باغ خرید کے وقف کر دیا عام لوگوں کے لیے، وہ وقف عام، ہر غریب اس میں سے پرورش پائے، کھائے پیے جو کرے۔ لیکن
کوئی آدمی یہ کرے کہ باغ خریدے زکوٰۃ کے پیسے سے جی اور وقف خاص کر دے کہ میری اولاد کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کتابیں وقف کر سکتے ہیں آپ، اچھا، لیکن پراپرٹی کوئی وقف نہیں کر سکتے ہیں اولاد کے لیے۔ جی پراپرٹی آپ عام کے لیے وقف کر سکتے ہیں، خاص کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ جناب، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں گے تو اس سے زیادہ اگر شبوں میں روزے رکھیں گے تو وہ ان کا ماننا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، تو اس کے لیے شریعت کے کیا حکم ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے ابھی آپ سے ایک بات بتائی، یہ جو شبیں ہیں جی سمجھ گئے، یہ شبیں ویسے ہی ہیں، دن سب برابر ہیں، جی جی 300 دن سوائے وہ شب قدر، جی شب قدر کے علاوہ یہ سب مساوی ہیں۔ روزہ 300 دن آپ کو رکھنا ہے، جی روزہ 300 دن آپ رکھیں گے، جی لیکن وہی میں نے کہا نہیں کہ یہ ایک ہو گیا ہمارے کے ہاں کہ ہم نے شبوں کو اپنے ذریعے سے خود جی ایک ایسا بنا دیا کہ جیسے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نہیں، روزہ آپ پر واجب ہے جی اول رمضان سے لے کے آخر رمضان تک، جی سب دن برابر ہیں، چاہے 19 رمضان کا ہو یہ والا شبوں والا، شبیں اسی میں، شب قدر کی فضیلت الگ ہے، یہ الگ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ جی جی شبیں جو ہیں ان کو ہم نے ایک عزاداری کے عنوان سے ہمارے بزرگوں نے ایک سسٹم دے رکھا ہے، شبیں یعنی راتیں، راتوں کا مطلب کیا؟ یعنی ایام غم مولا کائنات، مولا کائنات کی غم کی راتیں، جی اس سے مخصوص کر دیا گیا۔ لہذا کوئی یہ سمجھے کہ اگر ہم مولا کی شہادت کے دن روزہ رکھیں گے زیادہ ثواب ہوگا، اور بقیہ دن میں شہادت کا غم منانا بہت بہترین کام ہے، سب کو غم منانا چاہیے، سیاہ لباس پہننا چاہیے، زیادہ زیادہ ادا کرنا چاہیے مولا کائنات کی شہادت کے موقع کے اوپر۔ لیکن یہ کہ روزہ رکھنے میں زیادہ فضیلت ہے، اور یہ چیز جو ہے نہیں، روزہ 300 دن برابر واجب ہے۔ جناب، آپ ہمیں تفصیل سے یہ بتائیں کہ شب قدر میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں 100 رکعت یا 110 رکعت، تو وہ کیا پوری پڑھنی چاہیے یا پھر اگر پوری کوئی نہ پڑھ پائے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب بعض لوگ مسجدوں میں الگ الگ مسجدوں میں جا کر نماز کو پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے شب قدر جو ہے، میں اس کے لیے 2-3 منٹ میں ڈیٹیل سے بتا دوں آپ کو۔ جی جو 3 راتیں شبیں بتائیں، شب 19، جی شب 21 اور شب 23، 3 راتیں ہیں۔ جی ان تینوں راتوں کے اعمال ہیں، ان تینوں راتوں میں شب بیداری کرنا ثواب عظیم ہے، ایک بات، غسل کرنا جی مستحب ہے۔ جی ان تینوں راتوں میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو مخصوص بس شب قدر ہے۔ جی اس کا طریقہ جو ہے وہ مفاتی میں ملے گا اور تمام چیزیں اس کے اندر ملیں گی۔ اچھا۔ اس کے بعد ایک مختصر سا عمل ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آپ لوگ انشاءاللہ کے انجام دیتے رہتے ہیں اور امسال بھی انجام دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ ایک عمل ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں مخصوص ہیں۔ اس کے بعد سورہ پڑھنا 3، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ دخان، روم اور عنکبوت، یہ 3 سورہ ہی پڑھے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ رات بھر قرآن کی تلاوت کریں۔ جی اس کے بعد جوشن کبیر پڑھنا، جوشن صغیر پڑھنا، یا اس کے علاوہ مثلا انا انزلنا جی کی تلاوت کرنا 1000 دفعہ۔ جی بہت سے اعمال ہیں جن کو انجام دیا جاتا ہے۔ جی انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ جی 100 رکعت نماز پڑھنا شب قدر میں جی یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جیسے میں نے کہا نہیں کہ 2 رکعت شب قدر کی ہو، اسی طریقے سے 100 رکعت نماز۔ جی اب یہ ہمارے علماء، جی سابقین جو سابق علماء تھے ہمارے، پروردگار ان کو پر رحمت نازل کرے، جی انہوں نے ہم لوگوں کو مانوس کیا کہ تم کو ہم ایک سیلوشن دے دیں، جی 2 in 1 ایک کام ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوگا کام؟ جی انہوں نے کہا تمہیں 100 رکعت نماز پڑھنا ہے،
میں نے کہا جی ہاں 100 رکعت نماز پڑھنا ہے. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ جی قضا ہوتی ہیں. کہا 6 دن کی اپنی قضا نمازیں پڑھ لو. جی تو 6 دن کی نماز بھی تمہاری بیلنس میں وہ پیڈ ہو جائے گی. جی جی. اور 100 رکعت نماز بھی آ جائے گی. تو تمہیں 100 رکعت نماز کا بھی ثواب مل جائے گا اور 6 رکعت کی ادا بھی ہو جائے گی. جی جی بالکل. یہ ایک سسٹم بنایا گیا کہ ثواب بھی ہے اور یہ بھی ہے, یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے شب قدر میں اگر کسی کی نماز بالکل قضا نہیں ہے, اس کو کانفیڈنس ہے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہے, تو وہ 100 رکعت نماز پڑھے گا شب قدر والی جو مستحب ہے. اگر کسی کو یہ کہ نہیں ہماری تو نمازیں قضا وضا ہیں تو ہم بیلنس کو دیکھ لیں, بیلنس ہی دے دیں, تو 6 دن کی نماز پڑھے گا. تو 6 دن کی نماز جو ہوگی وہ ہوگی 102 رکعت. 17 کے حساب سے 6 دن کی 102 رکعت, تو وہ 102 رکعت نماز پڑھے گا. اب ایک چیز اور ہمارے مومنین کے لیے بتا دیں. جی بالکل. جو شب قدر کی 100 رکعت نماز ہوتی ہے, اگر وہ مستحب ہوگی تو جماعت سے نہیں ہوتی ہے, وہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. جو ہمارے مولوی حضرات مساجد میں جا کے اعمال کراتے ہیں اور 6 دن کی نماز جماعت سے پڑھاتے ہیں, وہ جماعت اسی لیے پڑھاتے ہیں چونکہ وہ قضا کی نیت سے ہوتی ہے. تو قضا کی نیت سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں جماعت ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا ہو جاتی ہے, 6 دن کی ادا ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے 100 رکعت نماز بھی ہو جاتی ہے اور 6 دن کی نماز بھی ہو جاتی ہے, جماعت سے بھی ہو جاتی ہے. اور جو لوگ گھر میں پڑھنا چاہیں, چونکہ 3 دن بعد ایسا موقع آئے گا, نماز جب بھی دن کی شروع کریں ظہر سے شروع کریں اور صبح پر نماز کو ختم کریں. اس بات کا دھیان رکھیں. نماز ظہر سے شروع ہوگی اور صبح پہ ختم. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, صبح, اس پہ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک جو ٹرینڈ ہے کہ یہاں پڑھ لیں نماز, ایک دن کی یہاں پڑھ لی اور ایک دن کی وہاں پڑھ لی اور ایک دن کی وہاں پڑھ لی, یہ میں نے کہا کہ اس کی سب مسجدوں میں دیکھیے ایسا ہے کہ وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے بزرگوں نے اچھے دستور بنائے تھے, اس کو ہم لوگوں نے اپنی لائف میں پارٹ آف دین و شریعت بنا دیا ہے. سمجھ, ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جیسے مسجدیں ویران پڑی ہیں, بند پڑی ہیں, تو ایسا ایک دن کی جا کے نماز وہاں پڑھ لیں مومنین, ٹھیک ہے, تو اس مسجد میں بھی رونق آ جائے گی. اب آج کے دور میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں لگتا الگ الگ پڑھنا ہی زیادہ ثواب کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, چاہے اس مسجد میں پڑھیے چاہے اس مسجد میں پڑھیے, ثواب آپ کو ملے گا. ہاں البتہ جو مومنین ایسی مساجد میں جاتے ہیں کہ جو مسجدیں ویران ہیں, جہاں کوئی نہیں جاتا ہے, اب مثلاً 7 رکعت پڑھنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے, لہذا محلے میں پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اگر شب قدر میں جاتے ہیں ایسی مسجدوں میں کہ جہاں مومنین نہیں آتے ہیں یا بستی کی وجہ سے پچھڑ گئے ہیں وہ مقامات, وہاں جا کر پڑھتے ہیں, یقیناً اس میں پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے الگ جزا ہے. لہذا شرعی طور کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پوری رات مسجدوں میں الگ الگ نماز ہم پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب. تو یہ تھے ہمارے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید سیف عباس صاحب قبلہ, جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنے سوالاتوں کے جوابات کو واضح کیا. تو ناظرین, میں آپ کی میزبان روحی فاطمہ کو دیجیے اجازت. ملیں گے اس امید کے ساتھ دوسرے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. خدا حافظ.